वालेकुम। समर अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे छठा रोज़ जो है फ़लस्तीन इसराइल जंग का, उसमें क्या क्या हुआ। तो अब तक की अपडेट्स के मुताबिक जनाब फ़लस्तीन में इसराइली बमबारी के बायस जो गज़ा है उसमें शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद जो है वो 1417 तक पहुँच चुकी है, 1417 तक, और 6600 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तकरीबन 3 लाख अफराद जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कायम किए गए कैंप्स के अंदर जो है वो पहुँच चुके हैं। और कैंप्स के अंदर की सूरत हाल भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा कि वहाँ पे शदीद क़िल्लत है खाने पीने की अशिया की और पानी की, और बाकी वहाँ पे इस वक्त जनाब क्या हो रहा है, ये सारी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, दूसरा हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इसराइल के अंदर जो हलाकतें हैं उनकी तादाद 1300 तक पहुँच चुकी है, और वहाँ जो ज़ख्मियों की तादाद है वो 3200 तक पहुँची है। और इसके अलावा जो अब तक नाज़रीन जो सूरत हाल है 6 दिन के अंदर इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से, इसराइली फ़ज़ाइया की जानिब से तकरीबन 6000 बम जो हैं वो गिराए गए हैं। 6000 बम गिराए गए हैं, 6000 रॉकेट्स गिराए गए हैं गज़ा के ऊपर, और जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन टोटल जो है तकरीबन कोई 2800 के करीब टारगेट्स जो हैं वो उन्हें हिट किया गया है इस 6 रोज़ा कार्रवाई के अंदर। 5800 टारगेट्स को हिट किया गया है इस 6 रोज़ा कार्रवाई के अंदर, और मज़ीद जो है 4800 टारगेट्स हैं, 4800 टारगेट्स को हिट किया गया है इस 6 रोज़ा कार्रवाई के अंदर। और मज़ीद हमले जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ जो है, यानी जो छठा रोज़ था जो गुज़रा है वो बहुत ही शदीद था, जिसमें तकरीबन 150 फ़लस्तीनी एक दिन में उन्हें शहीद किया गया है। और नाज़रीन, इसमें गज़ा से जो अपडेट्स आ रही हैं उसमें तकरीबन 450 बच्चे भी हैं, यानी 1417 लोग जो अब तक शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीन की जानिब गज़ा के अंदर इसराइली बमबारी की वजह से। उसमें जनाब 450 बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें शहीद किया गया है। फ़लस्तीन के अस्पतालों की सूरत हाल ये बताई जा रही है कि फ़लस्तीन के अस्पतालों में जगह ख़त्म हो चुकी है। टेंट लगा के, खैमे लगा के बाहर भी लोगों को लाशें पड़ी हैं, और मॉर्चरी जो है वो चूँकि फुल हो चुकी है, जो सर्द खाना है, मुर्दा खाना है, और अब बाहर खैमे लगा के बाहर लाशें इसी तरह से पड़ी हैं गज़ा के अंदर शहीद होने वालों की। और नाज़रीन, अब ये भी बताया जा रहा है कि जो खुराक है वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो कायम किए गए जो कैंप्स हैं उनमें 4 से 10 दिन तक का पानी और ख़ुराक रह गई है। 4 से 10 दिन के अंदर अंदर पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी, चूँकि फ्यूल नहीं है, ईंधन जो है वो नहीं मिल रहा, चूँकि गज़ा का हर तरफ से मुहासरा कर दिया गया है, समंदर की जानिब से भी, और एरियल रूट्स तो ज़ाहिर वहाँ से कोई आ नहीं सकता। जो ज़मीनी रास्ते हैं वो भी तमाम के तमाम बंद कर दिए गए हैं, और सारी तरफ से बमबारी गज़ा के ऊपर हो रही है। जिस तरह मैंने बताया कि 6000 बम जो हैं वो 6 दिन के अंदर फायर किए जा चुके हैं गज़ा की पट्टी के अंदर। और नाज़रीन, इस वक्त ये हो रहा है कि जो फ्यूल के हवाले से सूरत हाल जो मैं आपको बता रहा था कि जो अस्पताल हैं, अस्पताल भी जनरेटर्स के ऊपर चल रहे हैं, तो उन जनरेटर्स का फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है, उनका ईंधन भी ख़त्म हो रहा है। और जो पानी के लिए, पानी चूँकि बंद कर दिया गया है, और पानी के असूल के लिए जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जिन्हें आरओ प्लांट्स भी कहा जाता है, जो खारे पानी को मीठे पानी में बदलते हैं, चूँकि साथ ही समंदर से ये पानी लाया जाता है, तो जनाब इसकी भी सूरत हाल ये बताई जा रही है कि आरओ प्लांट्स को रन करने के लिए, डिसैलिनेशन प्लांट्स को रन करने के लिए जो फ्यूल है वो भी अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो 4 से 10 दिन के अंदर अंदर पानी की और ख़ुराक की शदीद किल्लत जो है वो गज़ा के अंदर पैदा हो जाएगी। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इजरायली तैयारों की जानिब से कई एम्बुलेंसेस को भी टारगेट किया गया है, कई इबादत गाहों को, और एक कैंप है जो कि बनाया गया था वेस्टर्न गज़ा की जानिब, उस कैंप में भी, यानी जो एक रेफ्यूजी कैंप था, उस कैंप के ऊपर भी बमबारी की गई है, जहाँ मुतअद्दिद जो फ़लस्तीनी शहरी हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं, उनके ज़ख्मी होने की तादाद सामने आ रही हैं। अब नाज़रीन, हो ये रहा है कि इस वक्त जो इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो तो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल के अंदर जनाब आज की डेवलपमेंट्स ये हैं कि एक तो वहाँ पे वार को हैंडल करने के लिए एक एमरजेंसी गवर्नमेंट जो है वो तश्कील दे दी गई है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंथनी ब्लिंकन जो है वो पहुँचे इसराइल और अपनी भरपूर सपोर्ट का इजहार किया। उन्होंने कहा जी पहले भी हमने असला भेजा, मज़ीद असला भी आपकी तरफ भेजेंगे।
اور اب انہوں نے ایک یونٹی گورنمنٹ وہاں پہ بنا دی اپوزیشن کے لوگوں کو شامل کر کے، سابق ڈیفنس منسٹر کو شامل کر کے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ اس حکومت کے اندر شامل نہیں ہوئے، اور اس میں جناب اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ایمرجنسی وار گورنمنٹ جو ہے، یعنی جنگ کے لیے خاص گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، جو فیصلے کیے جائیں اس میں کلیکٹیولی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی انپٹ ہو۔ اور اس وقت جو کنسیڈر کر رہا ہے اسرائیلی حکومت جو ہے، کنسیڈر کر رہی ہے اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں، وہ جو کنسیڈر کر رہے ہیں یونٹی گورنمنٹ کے وزیر اعظم، ان کے پاس 4 آپشنز ہیں جن پہ وہ غور کر رہے ہیں۔ پہلا آپشن یہی ہے کہ مزید بمباری تیز کی جائے غزہ کے اوپر، اور مزید جو ہے خون جو ہے بہایا جائے۔ اس آپشن کے حوالے سے ان کو ٹینشن یہ ہے کہ اس میں زیادہ بدنامی جو ہے وہ اسرائیل کے حصے میں آ سکتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے ان کے پاس آپشن کہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں، چونکہ اس وقت ناظرین غزہ کے اوپر ایک زمینی حملہ شروع کرنے کے لیے بھی تیاری ہو چکی ہے۔ تقریباً 3 لاکھ کے قریب گراؤنڈ فورسز جو ہیں، انفینٹری سولجر جو ہیں، وہ اس وقت فورسز جو ہیں وہ غزہ کے بارڈر کے اوپر تعینات کر دی گئی ہیں چاروں طرف سے، اور باقی ان کے پاس بڑی تعداد میں جو اس وقت جو ٹینکس ہیں ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور جو ہوتی ہیں APCs ہوتی ہیں ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب وہاں پہ بڑی تعداد میں جو انفینٹری کے ساتھ ساتھ جو گولہ بارود فائر کرنے کے لیے جو ہوتی ہے آپ کی جو توپ خانہ ہوتا ہے، ان کو وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا گیا ہے، اور بہت ہیوی اس وقت اسلحہ پہنچا دیا گیا ہے غزہ کے بارڈر پہ، اور تیار ہے اسرائیلی فورسز گراؤنڈ انکرجن کے لیے، یعنی گراؤنڈ اٹیک کے لیے، گراؤنڈ اسٹارٹ کے لیے، زمینی حملے کے لیے، کہ وہ اب غزہ کے اندر گھسنا شروع کریں اور گھس کے اندر لوگوں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کریں۔ تو اس صورت میں جناب تھوڑی سی ٹینشن ہے۔ یہ ایک مشکل آپشن ہے اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے، کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس میں ان کے بہت زیادہ، چونکہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے ایک اس میں وارفیئر کے حوالے سے، جو شہری علاقے کے اندر جا کے اربن وارفیئر کے حوالے سے ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اور اس میں کافی زیادہ جانی نقصان فوجیوں کا ہو سکتا ہے اسرائیلی، تو اس وجہ سے یہ ایک ان کا پسندیدہ آپشن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چلے جاتے ہیں اندر، کنٹرول کر بھی لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر غزہ کا کنٹرول جو ہے انہیں سنبھالنا پڑے گا، تو اس آپشن کو ایک فیوریبل آپشن نہیں سمجھا جا رہا۔ تیسرا آپشن جو سب سے فیوریٹ آپشن، جو اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے بہت فیوریٹ ہے، ان کا پسندیدہ آپشن ہے جو بتایا جا رہا ہے ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، مقبوضہ ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے، اس پہ قبضہ کر کے اس کو اسرائیل کا حصہ بنا دیا جائے، اس کو انیکس کر دیا جائے، اسرائیل کے ساتھ اسرائیل میں شامل کر لیا جائے، وہاں سے فلسطینیوں کو ان کا دیس نکالا کر دیا جائے۔ تو وہ ایک اس آپشن پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اور چوتھا آپشن جو ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اسی طرح سے حالات چلتے رہیں، اور جب تک یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا فلسطین کی جانب سے، حماس کی جانب سے تو چونکہ حماس کی جانب سے سارا ہو رہا ہے، فلسطینی تو وہ بھی ہیں جو پرامن خیموں کے اندر بیٹھے ہیں، حماس جو ہے ان کی ایک آرمڈ ریزسٹنس موومنٹ ہے جو کہ لے کے چل رہی ہے سارے معاملے کو۔ تو جب تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فلسطین کی جانب سے، حماس کی جانب سے ہمارے 150 کے قریب جو یرغمالی ہیں انہیں جب تک رہا نہیں کیا جاتا، تب تک بمباری جو ہے وہ ایز اٹ از جاری رہے۔ تو اس لیے اس آپشن پہ بھی غور ہو رہا ہے، اور اسرائیلی حکومت نے یہ واضح کیا ہے فلسطین کے اوپر کہ جب تک ہمارے یرغمالیوں کو رہا نہیں کرتے، بمباری کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ تو ابھی تو چوتھے آپشن پہ ہی کام ہو رہا ہے، لیکن آپشن نمبر 3 کے اوپر زیادہ غور ہو رہا ہے، زیادہ وہ ایک فیوریبل اسرائیل کے لیے سمجھا جا رہا ہے کہ جس میں ویسٹ بینک کو شامل کر لیا جائے اسرائیل کے اندر۔ ویسے بھی جب سے ہم دیکھ رہے ہیں 1946 سے اسرائیل جو ہے چھوٹا سا تھا، فلسطین بہت بڑا علاقہ تھا، وہ شرنک ہوتے 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 فلسطین بالکل ختم ہو گیا، اور فلسطینی آبادیوں کو مسمار کر کے وہاں اسرائیلی سیٹلرز کو آباد کر دیا گیا ہے، یہودیوں کو وہاں پہ آباد کر دیا گیا ہے، اور اب وہ ویسٹ بینک کا علاقہ ہے اس پہ بھی قبضہ کرنے کا ارادہ سامنے آ رہا ہے۔ اب ناظرین اس میں انٹرنیشنلی یہ ہو رہا ہے، یہ تو میں آپ کو ڈومیسٹکلی بتا دیا کہ وہاں پہ ایگزیکٹ سچویشن ہے کیا، اور انٹرنیشنلی اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ دوسرا لوکلی میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ آج پمفلٹس وغیرہ ہیلی کاپٹرز سے، جہازوں سے نیچے پھینکے گئے ہیں غزہ کی پٹی کے اندر، اور ناردرن غزہ کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے نقل مکانی کر جائیں، اور ان کے لیے آگے ایجپٹ میں، مصر میں جو سنائی ڈیزرٹ کے اندر کہا گیا کہ آپ وہاں جا کے آباد ہو جائیں خیمہ بستیوں کے اندر۔ تو یہ بھی سوٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، جو آپشن نمبر 4 ہے اس میں یہ چیز بھی سوٹ کر رہی ہے کہ انخلا ہوتا رہے غزہ سے، ان کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گی پھر ایک اربن وارفیئر۔
تو انخلا کے لیے زیادہ سے زیادہ وہاں پہ پمفلٹس پھینکے جا رہے ہیں کہ لوگ وہاں سے نکل جائیں، لیفلیٹس وہاں پہ جہازوں سے پھینکے جا رہے ہیں غزہ کی پٹی کے اندر۔ دوسرا اس وقت انٹرنیشنلی جناب یہ ہو رہا ہے کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں، سیکرٹری خارجہ اینتھنی بلنکن، وہ پہنچے اسرائیل اور اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کیا، مزید امریکی اسلحہ بھی فراہم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ پینٹاگون کے چیف ہی پہنچ رہے ہیں سیکرٹری خارجہ کے بعد اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کریں گے۔ بائی دا وے اسرائیلی آرمی چیف نے آج ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی کوتاہی تھی کہ جو اتنا بڑا اٹیک ہے وہ انہیں سمجھ نہیں آیا، وہ اسے روک نہیں سکے، انہوں نے اپنی کوتاہی کو تسلیم کیا ہے۔ باقی امریکہ کی طرف سے بھرپور سپورٹ ہے اسرائیل کی، بیری بیڑا بھی وہاں بھیج دیا گیا ہے، بالکل فلسطین کے سامنے سمندر کے اندر امریکی بیری بیڑا بھی کھڑا ہے اور سمندر کی سائڈ سے بھی بھرپور اٹیک آ رہا ہے غزہ کی پٹی کے اوپر۔ اور انٹرنیشنلی یہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، ہمارے مسلمانوں کے ممالک ہیں، ان کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں، سعودی عرب اور ایران کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے رابطہ کیا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ، ان کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اس واقعے کے اوپر، اس ساری صورتحال کے اوپر۔ پھر سعودی عرب کے ولی عہد کا رابطہ UAE کے حکام سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے، اور پھر جو فلسطین کے محمود عباس صاحب ہیں، جو کہ فلسطین کی یونٹی گورنمنٹ کے جو سربراہ ہیں محمود عباس صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوا ہے۔ اور اس وقت فلسطین کی صورتحال کے اوپر سعودی عرب ایک اپنا لیڈ لے رہا ہے سارے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، اور وہ مختلف عرب کنٹریز کے ساتھ بھی رابطے کر رہا ہے۔ اور جو ادھر سے امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اس وقت رابطوں میں ہیں، انہوں نے بھی جورڈینین جو کنگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اردن کے کنگ کے ساتھ رابطہ کیا ہے انہوں نے سعودی حکام کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے، اور آج یعنی کہ جمعے کے روز پہنچ رہے ہیں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ قطر پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ رابطہ کر کے آگے کے والے سے ایک وے فارورڈ بنانے کی کوشش کریں گے، اور تمام مسلم ممالک کو آن بورڈ لے کے ان سے وہ حماس کو پریشرائز تاکہ کروایا جائے کہ وہ جو اسرائیلی یرغمالی ہیں وہ انہیں رہا کرے۔ اسرائیل کے لیے اس وقت سب سے بڑا درد سر جو ہے وہ ان کے 150 کے قریب یرغمالی ہیں، جس میں ان کی فوج کے میجر جنرل بھی شامل ہیں، تو ان کی رہائی جو ہے، ان کی بازیابی جو ہے اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے بڑا درد سر بنی ہوئی ہے، اور اسی کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو غزہ میں جو حماس کی قیادت ہے وہ اسی لیے تھوڑی سی ذرا ڈٹی ہوئی ہے، وہ کانفیڈنٹ ہے کہ بھائی ان کے 150 بندے ہمارے پاس ہیں۔ اور ایک خبر بھی چلی تھی، اس وقت ڈس انفارمیشن بہت زیادہ چل رہی ہے، جس میں تھا کہ 400 کے قریب اسرائیل کی جو یعنی یہودیوں کے بچے تھے انہیں ڈیکیپیٹیٹ ان کے سر اتار دیے گئے جناب، تو وہ ابھی غلط خبر ثابت ہوئی ہے اور ایسی کوئی بھی چیز ابھی تک نہیں ہوئی۔ باقی کوشش انٹرنیشنلی ہو رہی ہے، اقوام متحدہ بھی بار بار زور دے رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ اقوام متحدہ کے امن مشنز کو اندر جا کے کام کرنے دی جائے غزہ کے اندر، چونکہ وہاں ایک بہت بڑا انسانی کرائسس جو ہے وہ جنم لے چکا ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بھی نرمی جو ہے وہ غزہ کے شہریوں کے لیے، غزہ کے رہائشیوں کے لیے نہیں برتی جا رہی۔ کئی ریفیوجی کیمپس کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے، کئی اسپتالوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے، ایمبولینسز تک کو جان بوجھ کے انٹینشنلی ہٹ کیا جاتا ہے۔ تو کوشش ان کی یہی ہے کہ دباؤ اتنا بڑھا دیں، اتنا قتل عام کر دیں کہ حماس کی لیڈرشپ جو ہے وہ 150 جو اسرائیلی جو یہودی یرغمالی ہیں وہ انہیں رہا کرنے پہ مجبور ہو جائیں، جبکہ اس طرف سے وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ اتنا نقصان اٹھا لیا ہے، اب ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کچھ نہ کچھ ہم بھی اس میں اچیو کر کے ہی چھوڑیں گے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ جو یروشلم ہے وہاں پہ دوبارہ یعنی جو مقبوضہ بیت المقدس ہے، پرٹیکولرلی جو مسجد اقصیٰ ہے، وہ ایریا جو ہے وہاں سے ذرا اسرائیلیوں کا انخلا ہو جائے اور وہ واپس مسلمانوں کو دے دی جائے۔ وہاں پہ ہی جو بے ادبی شروع کی گئی تھی یہودی فورسز کی جانب سے، اسی کے ریئیکشن میں یہ سارا آپریشن شروع ہوا تھا، اور مسلمانوں کا جو قتل عام زیادہ بڑھ گیا تھا، ٹارگٹ کلنگ بھی اس کے اوپر یہ شروع کیا گیا تھا۔ اور ٹارگٹ کلنگ کیا، سڑک پہ چلتے ہوئے فلسطینیوں کو شہید کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، تو اسی لیے اس کا نام طوفان الاقصیٰ رکھا گیا تھا۔ الاقصیٰ فلڈ کے نام سے اس آپریشن کو لانچ کیا گیا تھا، اور اب یہ آپریشن جاری ہے۔ کوششیں پوری دنیا کی چل رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے، اور اب جو اسرائیل ہے وہ اس کے لیے یہ چومکھی جنگ بنتی جا رہی ہے، چونکہ اسرائیلیز کو لبنان کی طرف سے خطرہ بھی ہے کہ وہاں سے حزب اللہ ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، شام کی طرف سے بھی انہیں خطرہ ہے، شام کے جو 2 ایئرپورٹس ہیں حلب اور دمشق کے ایئرپورٹس کے اوپر بھی اسرائیلی فورسز نے وہاں پہ بم وغیرہ، راکٹس وغیرہ فائر کیے ہیں،
اور یہ ساری صورتحال ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بڑی تباہی اور پریشانی کی صورتحال ہے. امید ہے کہ یہ معاملہ ایک بہتر حل کی طرف جائے گا، جس میں فلسطین کا مسئلہ جو ہے اسے اولین ترجیح دیتے ہوئے مسلمانوں کے جو جائز حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، ان کی جائز ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے گا. اسی پہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. 7ویں روز کے اپڈیٹس بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہاں پہ کیا ہوا ہے. چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.